अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान बाहर निकलेगा तो फिर क्या होगा? गुज़िश्ता रोज़ मेरी किसी से बात हो रही थी, एक हुकूमती शख्सियत जो इस वक्त मौजूदा वफाकी हुकूमत है उसके अंदर मौजूद एक शख्सियत यानी हुक्मरान जमात से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत से बात हो रही थी, और बात वो कर रहे थे कि हलीमा खान साहिबा कैसे स्ट्रीट मूवमेंट खैबर पख्तूनख्वा में चला रही हैं। कल हमने देखा कि हलीमा खान साहिबा खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में गई, जिधर वो गई बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले। इन वीडियोस के अंदर आप देख सकते हैं एबटाबाद में, हरीपुर में, दीगर जगहों पे जहां जहां वो गई गैर मामूली क्राउड हमें नजर आया। पूरा दिन हम एक्टिविटी देखते रहे, जिधर उन्होंने जाना था वहां पे पहले ही लोग मौजूद थे और बड़ी तादाद में बड़ा जबरदस्त किस्म का उनका इस्तकबाल किया गया। तो मेरी इस हवाले से किसी से बात हो रही थी और उन्होंने कहा कि आज आपने मनाजर देखे हैं सोशल मीडिया पे, हर तरफ नजर आ रहा है कि हलीमा खान साहिबा खैबर पख्तूनख्वा में जिधर भी गई हैं, हरीपुर गई हैं, एबटाबाद गई हैं, ये वो सारा इलाका है जहां पे नून लीग का वोट बैंक भी है। लेकिन बड़ी तादाद में वहां पे जिस तरीके से लोग निकले हैं, लगता है ऐसे है कि अभी भी खैबर पख्तूनख्वा में उनकी काफी ज्यादा सपोर्ट है। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि यकीनन वहां पे उधर उनकी गवर्नमेंट भी है तो उसका भी उनको एडवांटेज है। तो मैंने उनसे ये क्वेश्चन किया कि भाई अगर हलीमा खान साहिबा को लाहौर में इस तरह निकलने दिया जाए, पंजाब के किसी इलाके में इस तरह निकलने दिया जाए, मुकदमे ना हो, लोगों को पकड़ा ना जाए, पुलिस लोगों को ना रोके, तो आप समझते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं निकलेंगे? उन्होंने मुझे ऑनेस्टली आगे से कहा कि मैं ये समझता हूं कि इससे भी ज्यादा तादाद में लोग निकलेंगे पंजाब में। ऑल दो कि हमारी जमात ये है और इससे मेरा ताल्लुक है, लेकिन मैं तुम्हें हकीकत पे मबनी तजिया दे रहा हूं, मैं तुम्हें हकीकत पे मबनी बात बता रहा हूं कि अगर हलीमा खान साहिबा बाहर निकलें इस तरह पंजाब में, तो पंजाब में भी इतने ही ज्यादा लोग बाहर निकलें। लेकिन उधर जो सूरत हाल है उसका तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है। उसके साथ साथ उन्होंने खुद ये कहा, ये मैंने नहीं कहा, ये उन्होंने कहा कि तुम इमेजिन करो कि जिस दिन इमरान खान बाहर निकलेगा उस दिन क्या सूरत हाल होगी। उन्होंने कहा हकीकत यह है कि बहुत सारे मामलात के अंदर हम चीजों को बेहतर नहीं कर सके। इस वक्त हमारे अपने हलकों में, जब हम अपने इलाकों में जाते हैं, लोग महंगाई का गिला शिकवा करते हैं, महंगी बिजली का गिला शिकवा करते हैं, महंगे पेट्रोल का गिला शिकवा करते हैं, दावे अपनी जगह पे, बातें अपनी जगह पे, लेकिन जमीनी सूरत हाल ये है कि हमारा जो वोट बैंक है वो पहले जितना था अब उतना नहीं रहा, और उसकी वजह से बहुत ज्यादा मसाइल होंगे अगले इलेक्शंस में। और उनका जो तज्जिया था, उन्होंने ये कहा कि जो किसी घोड़े के ऊपर अगर कोई बैट भी लगाता है, कोई किसी को साथ लेके भी चलता है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ अपनी ताकत होना जरूरी है। आपके पास 40, 60, 70% कुछ होगा तो कोई दोस्त यार साथ मिला के आपको 90, 80% पे पहुंचा देगा। उनका जब आपके पास हो गई 3%, तो फिर कोई भी आपको अपने कंधे पे नहीं बैठाएगा। और अगला जो इलेक्शन है वो, मुझे उन्होंने कहा, बड़ा खौफनाक सूरत हाल नजर आ रही है हुक्मरान जमातों के लिए, खुसूसन पंजाब के अंदर। पर एनीवे, कल जो हलीमा खान का हमने एक दफा फिर पब्लिक में बाहर शो देखा, बहुत बड़ा अवामी शो था, बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले। और लग रहा इस वक्त ये है कि तहरीक इंसाफ के अंदर अगर कोई लीडर है तो वो हलीमा खान साहिबा है। लेकिन आप कहेंगे वो तो तहरीक इंसाफ के अंदर है ही नहीं है, उनका तो तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है। बात तो ऐसे ही है, खान साहब की बहनें जो है वो तो पीटीआई का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन जो सिंपति है, जो आम बंदे की सिंपति है, वो उनके साथ है। कल रात को भी जो वीडियो वहां से आई उसमें भी मैं देख रहा था, गालबन हरीपुर की थी या एबटाबाद की थी, कि लोगों को कहा जा रहा था कि भाई बड़ी देर हो गई है, आप गाड़ी के आगे से हटें, लेकिन लोग फिर भी नहीं हट रहे थे। बड़ी तादाद में लोग वहां पे मौजूद थे। और इससे पहले उन्होंने जो दीगर इलाकों के दौरे किए हलीमा खान साहिबा ने इस वीकेंड के ऊपर और पिछले वीकेंड पर भी, उसमें हमने देखा कि जिधर जिधर वो गई लोगों ने उनको वेलकम किया। और वो एक ही पैगाम लेके जा रही हैं कि भाई आप बाहर निकलेंगे तो इमरान खान साहब के लिए आसानियां होंगी, अदरवाइज इमरान खान बाहर नहीं निकल सकता। और उन्होंने कहा कि भाई हमने कोई डी चौक नहीं जाना, जब हम अनाउंस करेंगे, ये हलीमा खान साहब ने बाकायदा तौर पे तकरीर में कहा कि जब हम अनाउंस करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, हम अडयाला जाएंगे, क्योंकि खान साहब को वहां पे कैद तनाई में रखा हुआ है। अब ये कब वो जुलूस लेके निकलते हैं, किधर जाते हैं, कैसे तहरीक चलती है, ये तो आने वाले कुछ दिनों के अंदर चीजें क्लियर होंगी। लेकिन एक चीज बिल्कुल वाजे है कि आज अगर इमरान खान के बाद सबसे ज्यादा कोई पॉपुलर है तो वो हलीमा खान साहिबा हैं, वो खान साहब की बहनें हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक भी ऐसा लीडर नहीं है जो उतनी कारकुनों की, जिसे आप कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस को कमांड करता हो, जितनी हलीमा खान साहिबा के ऊपर जितना कॉन्फिडेंस का लोग इजहार करते हैं। और कारकुन, वर्कर, आम बंदा जो है वो उनसे हमदर्दी का इजहार करता है। बाकी जो बहुत सारी ग्रोह बंदी है, ग्रुप्स हैं जमात के अंदर, लेकिन तमाम तर तहफुजात के बावजूद जो तहरीक इंसाफ के अंदर भी जितने ग्रुप्स हैं,
وہ بھی سارے علیمہ خان صاحبہ کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تنقید اپنی جگہ پہ، باتیں اپنی جگہ پہ، لیکن خان صاحب کی بہن ہونے کے ناطے ان کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اور کچھ لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ تحریک انصاف کی قیادت اب علیمہ خان صاحبہ کو دے دینی چاہیے ایمرجنسی بنیادوں کے اوپر، کیونکہ باقی ساری جو قیادت ہے انہوں نے باتیں بہت کی ہیں، کام کوئی نہیں کیا۔ یہ باقاعدہ طور پہ تحریک انصاف کے اندر، یہ میں کوئی باہر ورکر کی بات نہیں کر رہا، تحریک انصاف کے اندر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں، سینئر لیڈران ہیں، ان سے بات کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر اس کو قیادت کسی کو دینی چاہیے تو وہ علیمہ خان کو دینی چاہیے۔ ایک تو شاید وہ یہ سمجھتے ہوں کہ جتنی مشکلات کا ہمیں سامنا ہے تو وہ جب قیادت سنبھالیں گی تو ان کو بھی ادراک ہوگا کہ کتنی مشکلات ہیں۔ دوسرا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت عوام کی جو سپورٹ ہے اور عوام کا جو کانفیڈنس ہے وہ صرف اور صرف خان صاحب کی بہنوں کے اوپر ہے۔ اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب جو علیمہ خان ہے وہ عمران خان کا فیمیل ورژن ہے، یعنی وہ بھی عمران خان کی طرح ہیں، بالکل اپنے بھائی کی طرح ہیں، وہ کسی چیز سے جو ہے خوفزدہ نہیں ہوتی، جس طریقے سے وہ چیزوں کو لے کے چلتی ہیں، کسی قسم کا وہ پریشر نہیں لیتی۔ تو انہوں نے جو جماعت کے اندر سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ یہ عمران خان صاحب ہیں، ان کا فیمیل ورژن ہے۔ اینی وے اب دیکھتے ہیں جناب کی قیادت تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کو کوئی دے گا، لیکن یہ جو تحریک ہے اس کے اندر ایک دفعہ پھر دوبارہ علیمہ خان صاحبہ جان ڈال رہی ہیں۔ اب جو باقی پارٹی ہے، جو باقی لیڈرشپ ہے، جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے، وہ اس کے اندر مزید جان ڈالیں گے، اس میں فیول ڈالیں گے تاکہ یہ تحریک بڑی ہو، یا پھر وہ آگے چل کے ایک بڑی ٹھنڈی پانی کی بالٹی جو ہے اس ساری تحریک پہ ڈال دیں گے، اور یہ چیز جو ہے اگلے چند ہی دنوں کے دوران کلیئر ہو جائے گی۔ جناب ایک اور قانون لایا جا رہا ہے۔ قانون کیا ہے جی؟ کہ گاڑیوں کے جو شیشے ہیں وہ کالے کروانے کی اجازت ہوگی اراکین پارلیمنٹ کو، اور اجازت بھی کیسے ہوگی؟ مفت۔ جی ہاں جی، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، سما نیوز بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے اور اس کے علاوہ دیگر میڈیا نے بھی اس کو رپورٹ کیا۔ میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں کہ اراکین پارلیمنٹ کی گاڑی میں مفت کالے شیشے لگانے کی اجازت دینے کی تجویز وزارت داخلہ نے قائمہ کمیٹی کی سفارشات کی روشنی میں ٹنٹڈ گلاسز پرمٹ پالیسی 2025 کے ڈرافٹ میں نئی تجاویز شامل کر لیں۔ سفارتکاروں کو بھی اجازت ہوگی۔ دوسری جانب عام آدمی کے لیے ٹنٹڈ گلاسز پر پرمٹ کی سالانہ فیس 15,000 روپے مقرر کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ یعنی اگر کوئی عام بندہ اپنے گاڑی کے شیشے کالے کروانا چاہتا ہے تو اس کو سالانہ 15,000 روپے دینے پڑیں گے، لیکن جو عوامی نمائندے ہیں ان کے لیے یہ چیز بالکل مفت ہوگی۔ پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ کیسے انہوں نے اپنی تنخواہوں میں اضافہ کیا، کیسے انہوں نے اپنی پریویلیجز، پرکس، جو کچھ بھی ہیں اس کے اندر یہ کس طریقے سے اضافہ کر رہے ہیں، اور قومی اسمبلی کے اندر، پنجاب اسمبلی کے اندر، اور سندھ میں بھی اور غالباً بلوچستان میں بھی جیسے تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ پھر جو مرات لی گئی ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ چیئرمین سینٹ اور سپیکر قومی اسمبلی کی تنخواہوں میں کئی 100% اضافہ کر دیا گیا۔ اب ان اراکین پارلیمنٹ کے لیے جو نئی سہولت آ رہی ہے کہ ان کو مفت جو ہے ٹنٹڈ گلاسز کے پرمٹ بھی ملیں گے۔ تو ایسے ہوتی ہے جناب عوام کی خدمت، کیونکہ یہ عوامی نمائندے ہیں۔ اگر یہ نظام، یہ سرکار ان کی خدمت کرے گی تو بالواسطہ تو وہ عوام کی خدمت کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ کل ایک ویڈیو اپلوڈ کی مودی جی نے، جنریشن زی کو، نوجوانوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اپنا پیغام دیا۔ یہ میں نے ٹویٹ ان کی لگائی ہوئی ہے۔ نریندرا مودی صاحب نے بتا رہے ہیں کہ ہائی پاورڈ ایک ٹاسک فورس بنا دی گئی ہے۔ یہ 1 منٹ اور 20 سیکنڈ کی ویڈیو ہے۔ اب یہ جو سائیڈ پہ ویڈیو چل رہی ہے، بلکہ آپ یہ دیکھ لیں، میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کے اندر کیا ہے۔ مودی جی اس میں کچھ بولیں گے نہیں، لیکن پہلے آپ اس کو دیکھیں تو پھر آپ کو معاملہ سمجھ آئے گا۔ جی ہم اتنا ہے، ہم جو جی آپ نے یہ دیکھی، یہ جو 1 منٹ 20 سیکنڈ کی ویڈیو ہے، مودی جی نے، انہوں نے ریل بنائی ہے انسٹاگرام سٹائل اور نوجوانوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، فرینڈز، ٹھیک ہے، لیکن 1 منٹ 20 سیکنڈ کی ریل کے اندر وہ تقریباً 31 سیکنڈ انہوں نے پاز کیا ہے۔ 1 منٹ 20 سیکنڈ کی ریل ہے، اس میں تقریباً 31 سیکنڈ، آدھے منٹ سے بھی زیادہ وہ پاز کرتے رہے، بات کی فرینڈز۔ بھائی اس طرح آپ جنریشن زی کو اٹریکٹ کریں گے؟ دیکھیں نا، یہ وہ گیپ ہے جو ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ بھائی وہ اتنے بڑے بڑے لفظ انہوں نے بولے، اتنے مشکل لفظ بولے، بس ہندی میں وہ شبانہ روز کرتے رہے۔
جس طرح ہندی میں ہوتے ہیں شبانہ روز، ہندی میں وہ یہ کرتے رہے بھائی شبانہ روز محنت کر رہا ہوں، بڑے سخت قسم کے الفاظ. بھائی نوجوان کیسے ان چیزوں سے ریلیٹ کر سکتے ہیں؟ مودی جی کو کسی نے یہ تو بتا دیا کہ جی کیمرہ ایسے رکھ کے بناؤ گے تو ریل بنے گی اور فرینڈز کہو گے، ساتھ یہ نہیں بتایا کہ بھائی فرینڈز کہا کہ اگر تم 4 سیکنڈ چپ کر جاؤ گے تو 4 سیکنڈ تو کسی نے آپ کا انتظار نہیں کرنا. اور پھر اتنے اتنے موٹے لفظ، اتنے اتنے موٹے لفظ، ان کا وزن کون برداشت کرے گا؟ بھائی عام سادہ الفاظ میں آپ لوگوں کو چیز سمجھاتے ہیں. ایون کہ جرنلزم میں بھی یہ کہا جاتا ہے، ہم جب جرنلزم پڑھ رہے تھے اور اس میں بیرون ملک کی بات کر رہا ہوں تو وہاں پہ ہمیں ایک چیز سکھائی گئی، کس، KISS، کس یعنی وہ بھی کس ہوتی ہے جو آپ کر سکتے ہیں، اپنے بچے کو کر سکتے ہیں، اپنے ماں باپ کو کر سکتے ہیں. تو وہ جو کس ہے وہ کس چیز کا تھا، وہ کیا تھا، اس کا کیا مطلب تھا؟ کیپ اٹ سمپل اسٹوپڈ، کہ یعنی جو بھی بات بتاؤ دانشوریاں نہ کرو، موٹے موٹے لفظ نہ استعمال کرو، سمپل اسٹوپڈ بات بتاؤ تو جو عام بندے کو بھی سمجھ آ جائے، ایک پروفیسر سے لے کے ایک ریڈی والا جو ہے اس کو بھی سمجھ آ جائے. جب اتنے اتنے موٹے موٹے لفظ تم شبانہ روز بولو گے تو کسی کو سمجھ نہیں آئے گی، وہ تم سے ریلیٹ ہی نہیں کر پائے گا. زبان وہ ہونی چاہیے جو بازار میں بولی جائے، بازاری زبان نہیں ہونی چاہیے، لیکن بازار والی زبان ہونی چاہیے جو عام بندے بولتے ہیں. بازاری زبان نہ استعمال کریں آپ، لیکن جو عام زبان بازار میں بولی جاتی ہے اس زبان کو استعمال کریں. لیکن مودی جی نے ایک تو زبان بھی بڑی سخت استعمال کی، اوپر سے 1 منٹ کی 20 سیکنڈ کی ویڈیو کے اندر 31 سیکنڈ مودی جی پاز لیتے رہے. اچھا، بھارت سے ایک اور خبر بھی آ رہی ہے، وہاں پہ جو سٹوڈنٹس کا احتجاج ہو رہا تھا دہلی میں، وہاں پہ جنید نامی ایک مسلمان لڑکا تھا، آدمی تھا، یہ سامنے آپ اس کی تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں. اس نے ادھر بڑی خدمت کی وہاں پہ سٹوڈنٹس کی، ان کو کھانا پہنچایا اپنی جیب سے، صبح شام ان کی خدمت کی، پانی پہنچایا، پورے بھارت میں اس کی تعریف ہوئی. لیکن وہاں پہ اس کے خلاف پھر ایکشن لیا گیا، پولیس نے اس کو پکڑا، اس کو دھمکیاں دی گئی، باقاعدہ یہ ایک انٹرویو دیتے ہوئے رو رہا تھا. تو یہ حالت ہے جناب. اس سارے چکر کے اندر بھی وہ جو مسلمان دشمنی ہے مودی اور اس کی سرکار کی، وہ نہیں چھپی. انہوں نے جنید کو ٹارگٹ کیا کہ بھائی تم کیوں وہاں پہ گئے ہو، اور وہاں پہ جو بہت سارے لوگ گئے تھے پہلے ان کے اوپر بھی اس قسم کے الزامات لگائے گئے، بیچ میں پاکستان کے اوپر الزام لگایا اور اس جنید کے ساتھ وہ سلوک کیا جس کے اوپر جو ہے کافی زیادہ وہاں پہ اب سوشل میڈیا پہ بات ہو رہی ہے. اور بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جنید جو سب کے ساتھ آگے کھڑا ہوا تھا، وہ مسلمان جو مظلوموں کے ساتھ آگے وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے، اب اس کے ساتھ کون کھڑا ہوگا، یہ کوسچن بھی اب وہاں پہ سوشل میڈیا پہ کیا جا رہا ہے. آج آزاد کشمیر میں انتخاب ہے، کون انتخاب جیتے گا؟ وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں لفظی جو گولہ باری ہے اس کا سلسلہ جاری ہے. کل شرجیل میمن صاحب نے کہا کہ نون لیگ پنجاب میں چور دروازے اور وفاق میں فارم 47 کے ذریعے آئی، کشمیر میں ایسا نہیں ہونے دیں گے. یہ جناب سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم نیوز رپورٹ کر رہا ہے شرجیل میمن صاحب کا یہ بیان. اس کے جواب میں آگے سے نون لیگ کی جو موزی شخصیات ہیں انہوں نے بھی جواب وغیرہ دیا. لیکن یہ ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا رہے ہیں بھائی اگر وہ فارم 45 اور 47 کے ذریعے آئے تو کس نے ووٹ دیا، کس نے ان کو وہاں پہ پہنچایا، کس نے وزیر اعظم بنایا، پھر آپ کا چیئرمین سینٹ کیسے بنا، آپ کا صدر کیسے بنا، آپ کا جو صدر ہیں جناب آصف علی زرداری صاحب المعروف تعیات استثنا والے، انہوں نے کیا فارم 345 سے ووٹ لیے؟ پھر وہ انہی فارم 47 والوں کے ووٹ لے کے ہی صدر بنے نا. اور آپ کا جو ہے وہ چیئرمین سینٹ بھی ایسے ہی بنا. باقی جو ہے وہ چیئرمین سینٹ اس سے پہلے جو ہے جو سینیٹر بنے وہ کیسے بنے؟ وہ بھی انہی کے ووٹوں سے اسی طرح بنے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ ان کی طرف ایک انگلی کرتے ہیں تو 4 انگلیاں آپ کی طرف ہوتی ہیں. اس نظام کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کے کر رہی ہے. یہ لوگ آرکیٹیکٹ ہیں اس نظام کے، بینیفیشریز ہیں اس نظام کے، لیکن ایک دوسرے کے اوپر اس طرح الزام لگا کے عوام کے شعور کی توہین بھی کرتے ہیں. آج کا جو انتخاب ہے آزاد کشمیر کا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میں نے آپ کو کہا کہ یہ جو انتخاب ہے یہ پتہ چلے گا کہ چیزیں آگے کس طرف جا رہی ہیں. ایک تو پہلے یہ 3 مرحلوں میں ہو رہا ہے اور اس الیکشن کے نتیجے میں کوئی ایسی سیاسی عدم استحکام بھی آ سکتا ہے کہ جو آنے والے کئی سالوں تک جس کی ہمیں باز گشت سنائی دیتی رہے. اور یہ میں نے بار بار اپنے ولاگز کے اندر کہا ہے. تو یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ایک دوسرے کے اوپر الزام لگانے کے بجائے جو گراؤنڈ کے اوپر سینسٹیوٹیز ہیں، جو گراؤنڈ کے اوپر معاملات ہیں، ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے، بہتر طریقے سے ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے. ایک دوسرے پہ الزام نہ لگائیں، صرف اقتدار لینا ہی مقصد نہیں ہونا چاہیے، چیزوں کو بہتر طریقے سے حل کرنے کی بھی ضرورت ہے اور اس میں بھی آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. ایک دوسرے کے اوپر الزام بھی لگتے رہے. کل میں دیکھ رہا تھا نادیہ نکی صاحبہ ڈان نیوز کے جو پروگرام کرتی ہیں، ان کے پروگرام میں راجہ فاروق حیدر جو سابق وزیر اعظم ہیں نون لیگ کے آزاد کشمیر کے، انہوں نے یہ فرمایا کہ جی بلاول بھٹو، جہاں پہ شرجیل میمن صاحب نون لیگ پہ بات کر رہے ہیں تو راجہ فاروق حیدر صاحب نے ڈان نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بلاول بھٹو کو آزاد کشمیر کے آئین کا نہیں پتا، انہیں آزاد کشمیر کی ہسٹری کا نہیں پتا، وہ خواہ خواجہ آصف کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. انہیں کیا پتا کہ یہ ریاست کے کون سے حصے ہیں، کون سی زبانیں بولی جاتی ہیں. بغیر سوچے سمجھے انہوں نے خواجہ آصف کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے.
اب اس سے کیا مراد ہے بھائی؟ خواجہ آصف کو تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ خواجہ آصف نے کہا جی یہ بھی کشمیری نہیں ہے، میں اس کو کشمیری نہیں مانتا، تو کون کشمیری ہے کون کشمیری نہیں ہے؟ کیا اس کا سرٹیفکیٹ وفاق میں بیٹھی ہوئی حکومت بانٹے گی، یا وفاق میں بیٹھا ہوا کوئی وزیر بانٹے گا، یا اسلام آباد میں بیٹھا ہوا کوئی صحافی بانٹے گا؟ یہ تو کسی کے پاس حق نہیں ہے نا۔ اور 1848 نہیں 1846 کی غالباً ٹریٹی ہے، وہ امرتسر ٹریٹی ہے، یہ غالباً وہ پنجاب میں ہی ہوئی تھی وہ ٹریٹی، وہ دیکھ لیں، ہسٹری پڑھ لیں، جو کشمیر کی ہسٹری ہے، جو اس وقت مہاراجہ کے ساتھ ٹریٹی ہوئی تھی، اس میں کشمیر کی ریاست، جموں اینڈ کشمیر کی ریاست میں کون کون سے علاقے شامل تھے۔ پر اینی وے، یہ جو راجہ فاروق حیدر صاحب نے بیان دیا مجھے سمجھ نہیں آئی، اب وہ ایکسپلین کریں گے تو شاید مجھے سمجھ آئے۔ کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو خواجہ صاحب کا موقف ہے خواجہ آصف صاحب کا وہ درست ہے، یا وہ کچھ اور کہنا چاہ رہے ہیں؟ شاید مجھے سمجھ نہیں آ رہی، لیکن جتنا میں نے سنا اس سے مجھے یہ تاثر ملا، جو کلپ ایک چھوٹا سا، شاید اس کلپ کا کوئی سیاق و سباق ہو اور اس سے چیز مزید کلیئر ہو جائے۔ اچھا، اگلی جو سٹوری ہے، ایران کا یہ کہنا ہے کہ یوکرین نے ہمارے جہاز کو ٹارگٹ کیا، اور یوکرین نے اس چیز کا اعتراف بھی کیا، بلکہ خود اعلان کیا ہے، اور ایران یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ اب یہ کیسپین سی کے اندر ٹارگٹ کیا گیا۔ کیسپین سی کی بڑی سٹرینج اور بڑی زبردست صورتحال ہے، وہ میں آپ کے ساتھ آگے چل کے شیئر کرتا ہوں، لیکن جو عباس اراکچی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یوکرین پر ایرانی جہاز کو نشانہ بنانے اور یورپ کو جنگ میں گھسیٹنے کی کوشش کا الزام ہے۔ وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو یورپ ہے اس کو بھی اس جنگ کے اندر گھسیٹا جائے، اور انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی ایران نے کہا ہے کہ یوکرین سے ہم بدلہ بھی لیں گے، اور یوکرین کے غالباً کسی سفیر وغیرہ کو بلا کے انہوں نے احتجاج بھی کیا، اور یوکرین کا یہ کہنا ہے کہ کیسپین سی کے اندر ہم نے روسی جہاز کو بھی ٹارگٹ کیا اور ایرانی جہاز کو بھی ٹارگٹ کیا۔ اچھا، اب یہ سامنے آپ دیکھ لیں، یہ واٹر باڈی ہے، یہ جو تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ کیسپین سی ہے۔ اگر آپ اس کیسپین سی کو دیکھیں نا، بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے یہاں پہ۔ یہ اصل مسئلہ کیا ہے یہاں پہ؟ یہ جو کیسپین سی ہے یہ باؤنڈیڈ ہے، یعنی یہ اس درمیان میں، کس کے درمیان میں؟ قزاقستان کے، روس کے، آذربائیجان کے، ترکمانستان کے اور ایران کے، ان ممالک کی جو ایک طرح سے جو لینڈ ہے وہ اس واٹر باڈی کو لگتا ہے۔ باقی دنیا کا کوئی ملک اس کی شپ یہاں نہیں آ سکتی۔ اسی باڈی کے اندر جو ممالک ہیں جو ادھر پورٹ پہ وہ شپ بنائیں گے وہی یہاں پہ آ سکتی ہے۔ اب ادھر دیکھیں آپ، ایران سے سیدھا ایکسیس ہے رشیا تک، رشیا اسلحہ وہاں سے لاتا ہے، ایران یہاں سے تیل بیچتا ہے، اس کو کوئی مانیٹر نہیں کر سکتا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ امریکن نیوی یہاں پہ نہیں پہنچ سکتی ہے، امریکن نیوی یہاں پہ اس طریقے سے نہیں پہنچ سکتی ہے۔ تو یہ بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، اور اسی وجہ سے یوکرین نے اب وہاں پہ ٹارگٹ کیا ہے اور یہ ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن کوئی زیادہ اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ اور اسی رستے کے تھرو مجھے یہ لگتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایسی آتی جاتی ہیں جن کے اوپر ویسٹرن میڈیا یہ رپورٹ کرتا ہے کہ ایسا اسلحہ یا ایسی چیزیں یہاں سے بھیجی جاتی ہیں دونوں ممالک کی جانب سے، جس سے ایک دوسرے کو مدد ملتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ایران نے ڈرونز وغیرہ بھی بھیجے تھے رشیا کو، اور اس پہ بھی بڑا اعتراض ہوا تھا کہ کس طریقے سے وہ ڈرونز یوکرین وغیرہ میں استعمال ہوئے ہیں اور رشیا اس کو استعمال کر رہا ہے۔ تو یہ وہ سارا معاملہ ہے جس کے اوپر جو ہے وہ بڑی، جسے آپ کہہ سکتے ہیں، تشویش ہے، اور کیسپین سی کے اندر اب یوکرین کی جانب سے یہ کارروائی کی گئی ہے، لیکن اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن یہ جو واٹر باڈی ہے یہ شو کرتی ہے کہ جو ویسٹ کے یا امریکہ کے وہ جو ناکہ بندی کی بات ہے کہ ہم ایران کی سمندری ناکہ بندی کر دیں گے، وہ باقی جگہوں پہ تو ناکہ بندی اس طرح ہو سکتی ہے، یہاں پہ میرے خیال میں ناکہ بندی اس طرح کرنا اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ یہ جتنے بھی دیگر ممالک ہیں وہ کوئی ہاسٹائل نہیں ہیں ٹورڈز ایران۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔